अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। क्या पाकिस्तान टूटने जा रहा है? इससे पहले कि हम अपने मौजू पर प्रिंसिपल नंबर खान से बात करें, मेरी अपने तमाम दोस्तों और साथियों से दरख्वास्त है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम महाजिर को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंच सकें। प्रिंसिपल नंबर खान, पाकिस्तान क्या टूटने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने हसास मौजू पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त, इस तनाजुर में अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, यानी पाकिस्तान ख़ारजी तौर पर, अंदरूनी तौर पर, माली तौर पर, माशी तौर पर, सियासी तौर पर, यहाँ तक कि इखलाकी तौर पर गिरावट का शिकार है। इस सूरत हाल को हम जब देखते हैं, यानी कि पाकिस्तान में जितनी भी इस वक्त जो भी एक कंट्रोल निज़ाम है, यानी पाकिस्तान की नाम नहाद तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान की नाम नहाद हुकूमत के ख़िलाफ़ हर वक्त सड़कों पे नज़र आती है, उसको गिराने की बात की जाती है। उसके अलावा आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में, यानी कि आला ऐवानों से, हुकूमती आला ऐवान जितने भी हैं, सेनेट है, उसके ऊपर आप लोगों का उसका एक वजूद बिल्कुल ख़त्म होते हुए नज़र आता है। अदालतों से लोगों का एतबार उठ चुका है। माली तौर पे पाकिस्तान बिल्कुल कंगाल हो चुका है। पूरी दुनिया कह रही है, पर पाकिस्तान में, या आप ये तो तमाम सोशल मीडिया और सब पर आता है कि 6 महीने के बाद पाकिस्तान के पास पैसा नहीं होगा कि वो तनख्वाहें दे सकेगा। इन तमाम बातों को जब हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो कहा जा रहा है कि ये कहते हैं ना, ज़बान खल्क को नक्कार खुदा समझो, कि पाकिस्तान टूटने जा रहा है, तो वो उसकी जो मौजूदा जितनी भी जो सूरत हाल है वो उससे मैच करती हुई नज़र आ रही है कि पाकिस्तान, और फिर उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो इतनी बदतरीन हो चुकी है कि यहाँ पे जवान औरतें, बूढ़ी औरतें, क्या मासूम बच्चे बच्चियों को रेप किया जा रहा है, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, और उसके ऊपर थोड़े दिन मीडिया आवाज़ उठाता है और फिर उस पर एक खामोशी तारी हो जाती है। हर तरफ जिनसी जुनूनियत, चाहे वो मस्जिदें हों, चाहे वो कोई भी जगह हो, वो ना वहाँ बच्चे महफूज हैं, ना वहाँ आदमी महफूज हैं, ना पाकिस्तान में औरतें, बच्चे, लड़के, लड़कियाँ, यहाँ तक कि जो हमारी जो अब तीसरी जिन्स है वो तक कोई भी महफूज नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इन हालात के अंदर आप दूसरी तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैं तो समझती हूँ न पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, न जमहूरी मुल्क है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहती हूँ पाकिस्तान मुल्क कहलाने के काबिल भी नहीं है। और इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि इस नहज पे पाकिस्तान को पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों ने, कोई इसको इस्टेब्लिशमेंट कहता है, हम उसको फ़ौज कहते हैं, उसने इस बंद गली में पाकिस्तान को लाकर खड़ा कर दिया है। उसके बाद आप ये देखिए कि नाम नहाद हम जो हमारा इस्लामी मुल्क है वो दुनिया में दुनिया के जो नंबर 1 ममालिक हैं जो बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद करते हैं और उनकी फिल्में बनाते हैं, पाकिस्तान उसमें नंबर 1 आता है। चलें आप इंटरनेशनल दुनिया को छोड़ दें, अभी कुछ अरसे पहले की बात है कि कसूर में 2-3 दफ़ा बल्कि कसूर में ही वाक़या हो चुका है कि वहाँ पे बच्चे बाजियाब हुए, उनके साथ वो तमाम फिल्में, वीडियो, सबूत मिले, जिससे पता चला कि इन तमाम सानिहात, इन तमाम बर्बरियत, इस जुल्म में पाकिस्तान के आला ऐवानों के वज़ीर शामिल थे, कई सियासतदान शामिल थे, पुलिस वाले शामिल थे, कई खुफिया एजेंसी के लोग शामिल थे। क्या हुआ? इस मामले का वावेला बचा और फिर इसको आज दबा दिया गया। अब आप बताइए, इन तमाम सूरत हाल को देखकर हम क्या कहेंगे? क्या चीज़ आपको दीवार पे लिखी हुई नज़र आती है? और तो और अमेरिकन जो एक खातून है, सिंथिया रिची साहिबा, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जिनसी ज़्यादती उनके साथ हुई है। और किस पे इल्ज़ाम लगाया? पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के जो हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। दोनों ने इसकी मेरे ख्याल में दबे अल्फाजों में कुछ शायद थोड़ी बहुत बात हुई या नहीं, ना उन्होंने इसकी तरदीद की, ना उन पर हद तक इज्जत का दावा किया गया। तो इन तमाम सूरत हाल से यही अंदाज़ा होता है कि वाकई पाकिस्तान टूटने की तरफ जा रहा है।
اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہم یہاں پہ معاشی اور سب چیزوں کے ساتھ اگر ہم خارجہ پالیسی کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا خارجہ پالیسی میں 73 سالوں سے جو ملک جس میں میں سعودی عرب کا نام لوں گی، سعودی عرب پاکستان کی امداد کرتا تھا، سب سے زیادہ امداد کرنے والا، اس نے امداد کرنا بھی روک دیا، امداد کرنے کے ساتھ جو قرضہ اس نے دیا ہوا تھا وہ پاکستان سے واپس مانگ رہا ہے. اور تو اور یو اے ای میں جتنے بھی پاکستانی لوگ ملازمت کرتے تھے ان کو نکال دیا گیا. یعنی کہ اب زر مبادلہ جو کہ ایک بیک بون ہوتا ہے کسی ملک کے لیے، وہ بھی بیک بون بھی ہل گئی ہے پاکستان کی. امریکہ امداد کرتا تھا، امریکہ نے امداد دینا بند کر دیا ہے. یعنی کہ پاکستان بالکل تنہائی کا شکار ہو گیا ہے، اور یہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے ہو گئے. کوئی ہم پہ اعتبار نہیں کرتا. آپ اگر سمجھتے ہیں چائنا کبھی بھی کوئی چیز ایسی آپ کو امداد نہیں کرتا ہے. چائنا قرضہ دیتا ہے، وہ بھی گروی رکھ کے قرضہ دیتا ہے. تو پاکستان اس وقت بالکل تنہائی کا شکار ہے، دنیا نے اس کو تنہا کر دیا ہے. اب کوئی بھی اس پر اعتبار کرنے کے روادار ہی نہیں ہے. ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے، پاکستان ٹوٹنے جا رہا ہے. تو اس صورتحال میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ٹوٹنے جا رہا ہے، اس کے کچھ ثبوت بھی ملتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم عقل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم سوشل میڈیا کو، یا ہم خبروں کو، سب چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے پرائم منسٹر جو ہمارے پرائم منسٹر انڈیا ہیں نریندر مودی جی، انہوں نے جب 370 ہٹایا تھا کشمیر پر سے، تو ان کی یہ بات ایسی تھی جس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا. انہوں نے کہا کہ آج کشمیر جو ہے وہ بھارت میں عام ریاستوں کے ساتھ ایک عام ریاست میں ضم ہو گیا ہے، انڈیا کا حصہ بن گیا ہے. بلکہ وہ دن دور نہیں جو آکوپائڈ پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے وہ بھی بھارت کا، انڈیا کا حصہ ہوگا. تو اتنی بڑی بات کہتے وقت مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے یہ بات کوئی ہوا میں تیر نہیں چلائے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انڈیا نے، یہ میرا ایک ذاتی تجزیہ ہے کہ انڈیا نے، چائنا نے اور پاکستان کی فوج نے حدود جو ہے نا سرحدوں کا یا اس کا تعین کر لیا ہے. اب یہ صرف وقت کا ایک وقت کا گیم ہے، وقت کا ایک وہ انتظار کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان دیکھیں، چائنا جو ہے اس کو اگر ہم لاجیکل بھی دیکھتے ہیں نا، اگر اوریجنلی اگر ہم سی پیک کو دیکھتے ہیں، سی پیک کو جب اوریجنل نقشہ دیکھتے ہیں تو سی پیک جو ہے یعنی کہ گلگت بلتستان سے، یعنی کہ ناردرن ایریا سے شروع ہوتے ہوئے پنجاب کے جو آؤٹر بارڈر ہے اس سے گزرتا ہوا ڈھولکی سے اندر کی طرف آتے ہوئے بلوچستان میں داخل ہو جاتا ہے. اور اس طریقے سے دیکھیں آپ اس کا جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، کیونکہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریکوڈڈ جو کانے ہیں اس پر وہ تو پہلے ہی بیچی جا چکی ہیں، فروخت ہو چکی ہیں، گوادر فروخت ہو چکا ہے. تو یعنی کہ بلوچستان تو آلریڈی چائنا کے ہاتھوں ہم فروخت کر چکے ہیں. فاٹا وغیرہ کا حصہ افغانستان میں جا کے مل رہا ہے. اب انڈیا کے پاس کشمیر چلا جاتا ہے. اس میں کیا چیز اب پاکستان فوج جو ہے وہ پاکستان کیا بنا رہی ہے؟ پاکستان یعنی کہ پاکستان اب کیا رہ جائے گا؟ یعنی پنجاب، سندھ اور کراچی. یعنی کہ فوج جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کراچی کو، جو کہ سونے کی چڑیا ہے، جیسے کہ پوری دنیا کے لیے ایک زمانے میں بر صغیر سونے کی چڑیا تھا، آج پنجاب کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے کراچی سونے کی چڑیا ہے. اور وہ اس کے جو جزیرے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک یہ بات کہی جانے لگی کہ جی کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو، کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو. اب وہ یہ سوچ ہی رہے کراچی کے مہاجر بچے نہیں ہیں، وہ اچھا وفاق سنبھل نہیں رہا ہے، کراچی کو حوالے کر دو. تو یہ اسی پلاننگ کا حصہ ہے یہ جو پنجاب، سندھ اور کراچی اور اس کے جزیروں پر قبضہ کرنے کے لیے یہ انہوں نے سوچا کہ جب کراچی ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم پھر اس کو دوبارہ مہاجروں کو نوچ نوچ کے کھسوٹ کے ان پہ ظلم ستم کر کے وہی وارداتیں دوبارہ شروع کر دیں گے. تو یہاں پہ انہی تمام چیزوں سے جو مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے، اور اس کے ٹوٹنے کی جو وجہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. کیا آپ مہاجر ایکٹیوسٹ ہونے کے طور پہ یہ مہاجروں کا کیا حصہ ہوگا؟ اس میں مہاجروں کو کہاں پہ دیکھ رہی ہیں؟ اس نئے بدلتی صورتحال میں مہاجروں کو کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا ایک بار پھر آپ پنجاب اور سندھ کے رحم و کرم پہ کراچی کو اور مہاجروں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟
دیکھیے میں ایک مہاجر ایکٹیوسٹ ہونے کی صورت میں، کیونکہ میں اپنے جہاں میرے لوگ رہتے ہیں وہ سب میری نظر میں وہ شہر، وہ علاقہ، خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ کراچی جو ہے نا قدرتی طور پہ ایک ملک ہے. کراچی مغرب سے مشرق تک پھیلا ہوا ہے، جس میں اگر ہم بدین، حیدرآباد، میر پخاس سے یہ انڈیا کے بارڈر کھوکھرا پاس سے جا ملتا ہے، اور یہ وہی بارڈر ہے، یہ وہی راستہ ہے جہاں سے مہاجرین ہندوستان داخل ہوئے تھے. اسی لیے اس تمام علاقے میں آپ دیکھیں گے، ان تمام یہ جو علاقے ہیں، حیدرآباد یا میر پخاس یا کراچی، جتنی بھی یہاں پہ مہاجرین آباد ہیں. تو یہ ایک نیچرل ملک بنا ہوا ہے، یہ قدرتی طور پہ کراچی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ملک بنایا ہوا ہے. تو اس کو میں میرے ذہن کے اندر یہی ایک آئیڈیا آتا ہے کہ یہ جو اکثریت والے علاقے ہیں، جس کو لوگ جنوبی صوبہ بھی کہتے ہیں، جنوبی سندھ بھی کہا جاتا ہے، اس کو مہاجرین جو ہیں وہ ایک آزاد ریاست، آزاد سٹیٹ کے طور پر اس کو بنا لیں. اور دیکھیں آپ کراچی کی قدرتی طور پہ یہ ایک ملک ہونے کی وجہ سے اس کی آبادی بھی اتنی ہے کہ جو دنیا کی تمام جو کئی ممالک ہیں، کئی ممالک کی آبادی سے بھی زیادہ اس کی آبادی ہے. تو اور جب یہ ترقی کرے گا ایک آزاد ریاست کی شکل میں، تو مجھے یقین ہے کہ یہ بہت سارے ترقی یافتہ ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا، بینکاک اور سنگاپور کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا. اس وقت آپ جو کراچی میں مہاجر تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیے میں آپ کے اس بات پہ یہی کہنا چاہوں گی اپنے، بلکہ میں اس شعر کے ساتھ، کہ اب کے برس ہم گلشن والے، یہاں پہ میں گلشن والوں کی جگہ مہاجر کر دیتی ہوں، اب کے برس ہم مہاجر اپنا حصہ لیں گے، اب کے برس ہم مہاجر اپنا حصہ لیں گے، پھولوں کو بھی تقسیم کریں گے، کانٹوں کو بھی تقسیم کریں گے. میں تمام اپنی مہاجر تنظیموں سے کہتی ہوں کہ اس وقت ہم اس نادانی کو نہ کریں جو کہ تقسیم ہند کے وقت ہمارے ساتھ ہوئی، جو کہ تقسیم پاکستان کے وقت ہمارے ساتھ ہوئی. میں تمام مہاجر تنظیموں سے اور تمام جتنی بھی ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے جو پورے پاکستان کو پال رہی ہے، ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں اب یہ کوئی کانوں میں چھپ کے آپ سے کہوں، وہ چھپ کے آپ سے کہے، ہم دل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے، اس بھول بھلیا ایکسکیوز می ان سب چیزوں کو کرنے کے بجائے ہم کو اوپنلی اس بات کو کہنا چاہیے کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے، اور پاکستان ٹوٹتے وقت مہاجر دوبارہ پنجاب کے تسلط میں، پنجاب کی فوج کے ظلم و ستم میں، پیپلز پارٹی کے ظلم و ستم کے شکنجے میں نہیں پھنسیں گے. ہم اپنا ایک آزاد ریاست بنائیں گے جو کہ ایک نیچرل ہمارا ملک بنا ہوا ہے. کراچی، حیدرآباد، میر پخاس سے لے کر ایک آزاد ملک بنا ہوا ہے آلریڈی، جس کو ایک طرف ہمارا بارڈر انڈیا سے ملتا ہے، ایک طرف ہم ایران سے ملتے ہیں، سمندر ہمارے پاس ہے. صرف ہم اپنے آپ کو اب کسی کو نوچنے کے لیے، کھسوٹنے کے لیے بالکل ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور ہم سب مہاجر مل کے، جو بھی قومیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں، سب مل کے رہیں، اور مہاجروں کو، بلکہ جتنے مہاجر اس راستے میں، اس پاکستان کو بنانے میں شہید ہوئے ہیں، جن کی جانیں گئی ہیں، ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، مہاجروں کے قبرستان بھر گئے، ان سب کی روحیں بھی مجھے یقین ہے اس فیصلے سے خوش ہوں گے. ہمیں مہاجرستان کی بنیاد رکھنا ہے. آئے مہاجر سارے ملے میرے ساتھ، ہمارے ہاتھ کو مضبوط کریں. شکریہ بہت بہت.